बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं खिज़र भुट्टा और आप देख रहे हैं आज की जो करंट स्टोरीज़ हैं उनके ऊपर आज डिस्कस करेंगे। आपके सामने कुछ ऐसी स्टोरीज़ रखेंगे जो कि ऑन कैमरा, ऑन टीवी आपके सामने हैं, ऑन सोशल मीडिया आप उनको देख रहे हैं, और कुछ ऐसे हक़ाइक़ जिन हक़ाइक़ से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, इस वक्त पॉलिटिकल डिबेट्स बहुत ज़्यादा चल रही हैं जिसके ऊपर हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ हम अगर देखें शोबे ज़िंदगी के बारे में बात करें या फिर उसके अलावा हम इदारों में बात करें जिनमें डिस्कशन है, ज़ेर बहस हैं ये चीज़ें कि पाकिस्तान के अंदर सियासी अमूर कैसे चलाए जा रहे हैं और सियासत को किस तरह से इस टाइम लेके चला जा रहा है। बहुत सारी डिस्कशंस होती रही हैं। कुछ चीज़ें आपको मैं बताऊं, अगर मैं पिछले आप मेरे व्लॉग्स देख रहे हैं डेली, उसको आप वॉच करते हैं, उसमें मैंने एक बात की थी कि जो नवाज शरीफ साहब की जो कोशिश है उनकी जो कि बाप पार्टी को मिलाने की, वो उनके साथ ज़हर इलाक़ हो चुका है उनका। और दूसरी जो मैंने आपसे एक बात की थी कि किस तरह से चेयरमैन तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मज़ीद मुश्किलात का सिलसिला शुरू होगा और फिर उसमें परवेज़ इलाही के लिए जो है वो सेव लाइन शुरू है। मैंने पहले बात की थी कि जिस तरह 3 कैटेगराइज़ की थी हमने चीज़ें कि जिसमें कुरैशी साहब हो गए, खान साहब हो गए, परवेज़ इलाही साहब हो गए। इनमें से 1 बाई 1 जो है खान साहब का तो कोई मुआवज़ा होगा तो उनको रिहाई क़ब्ल वक्त इलेक्शन से मिल सकती है, नहीं तो इसमें परवेज़ इलाही साहब के लिए ये सेफ लाइन है कि वो जो है बाहर आ सकते हैं और पार्टी को मज़ीद जो है वो चलाने के लिए उनकी भाग दौड़ अपने हाथ में ले सकते हैं। तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ जी, बिल्कुल इसी तरह ही आप देख रहे हैं कि जिस तरह से इमरान खान साहब के लिए जो अदालत है वो जेल में लगाई जाती है, उनसे वकला मुलाकात करते हैं और फिर बाहर आके जिस तरह से वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की शेर मरवर साहब जो एक पानी की बोतल लेके आए और उनके बाद फिर अवाम का जो रद्द अमल था कि पानी हमें पिला दें, फिर किसी टैंकर में डाल दें, फिर पाकिस्तान में जो पानी पीते हैं सारे उसमें डाल दें। मतलब यहाँ तक हमारा एक माइंड सेट पहुँच चुका है। जहालत की इंतहा है और इस इंतहा में जहलों की भी कोई इंतहा नहीं है इस मुल्क में। यकीनन ये बात किसी को टारगेट करने के लिए नहीं है, बट एक पढ़े लिखे शख्स के लिए बहुत बड़ा इशारा है ये कि इस कदर मोहब्बत में आप अबूर ना करें उस रास्तों को जो आपको दुनिया में तो सही आखिरत में भी रसवाई का सामना करना पड़े। परवेज़ इलाही साहब ने जेल के अंदर से बयान दिया है, बल्कि अदालत से बयान दिया है सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इतने वोट पड़ेंगे कि जिसकी कोई हद नहीं है, और इस हद में कि उनका ये कॉन्फिडेंस किस तरह से है और उनको ये कैसे लगता है जेल के अंदर से, किस तरह से वो इस चीज़ को समझते हैं कि अवाम उनके साथ है। हालांकि आए दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस का होना, उसके बाद आए दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लोगों का छोड़ के जाना, ये कितना एक सवाल उठाता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या ख़त्म हो चुकी है या फिर इसमें अभी जान बाकी है। तो यकीनन इसमें अभी जान बाकी है और इसमें अभी खान बाकी है। ये ऐसी चीज़ें हैं कि जिसको परवेज़ इलाही साहब अभी इस कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं। उनका ये भी कहना था कि IMF के वफ्द, IMF के कुछ लोग उनसे मुलाकातें करने आते हैं और पाकिस्तान की जो मईशत की तरफ इशारा है कि IMF और इंटरनेशनल जो इदारे हैं जो ये समझते हैं कि पाकिस्तान को अगर कर्ज़ दिया जाता है, पाकिस्तान को किसी ट्रस्टेबल इन्वायरमेंट के अंदर लेके जाया जाए, तो उसके लिए एक ऐसी पर्सनैलिटी का होना ज़रूरी है जिस पर्सनैलिटी को ज़ाहिर है चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने जिस तरह से इंटरनेशनल लेवल के ऊपर अपनी ज़ाहिर है उन्होंने मुहब्बतें समेटी हैं, उन्होंने जिस तरह से खारजा पॉलिसियों को चलाया है, तो यकीनन उनके मदह हैं, उनके चाहने वाले हैं। कुछ इश्यूज़ ऐसे होते हैं कि जो हल करने के लिए आपको इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बाकी तमाम लीडरान से ज़्यादा मकबूल समझा जाता है। उन इश्यूज़ के ऊपर खान साहब ने जिस तरह से आपने देखा अक़वाम मुत्तहिदा में उन्होंने गुफ्तगू कश्मीर के मसले को उजागर किया, फिर मिलिट्री जो एक मनसूबा था उसको किस तरह से उन्होंने उठाया, तो अवाम खान साहब को चाहती है। और इसी तरह से परवेज़ इलाही साहब का ये कॉन्फिडेंस इसी से लिंक करता है कि जो बाहर के IMF हो गया, उसके बाद OIC के अंदर, मतलब उसके बाद फिर हम देख लें कि UAE के अंदर, सऊदी अरेबिया के अंदर के उनके भी जो अब इंडिया की तरफ जो है वो जाना रुख बदला है, उसकी वजह भी यही है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ जो है वो उनको सियासी इंतकामियों का सामना करना पड़ रहा है। ये एक ऐसा पहलू है
جو تحریک انصاف کے چند لوگ فلی کانفیڈنس نظر آتے ہیں کہ ان کے ساتھ عوام موجود ہے، ان کے ساتھ ایسی ووٹنگ جو ہے وہ ایک لسٹ موجود ہے کہ جس میں سارے پاکستان کے جو لوگ ہیں یا یوتھ ہے جو وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں، تو یقیناً یہ وہ پہلو ہے، یہ وہ ایک سسٹم ہے جس کے تحت یہ نظر آتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو جماعت کو جتنا ان کے قیادت کو ہم دیکھتے ہیں کہ مشکلات کا شکار ہیں، نو ڈاؤٹ، اس میں نو ڈاؤٹ مختلف آپ سرویز دیکھتے ہیں، مختلف آپ لوگوں کی رائے جانتے ہیں، ہم مطلب کہ اگر ہم مختلف گاؤں میں وزٹ کرتے ہیں، جہاں پہ بھی جاتے ہیں، آج کل الیکشن کے دن ہیں، بہت سرویز آپ سوشل میڈیا پہ دیکھتے رہتے ہیں، اس میں چند ایک لوگ ہیں جو نواز شریف صاحب کی انٹری پہ متاثر ہوئے ہیں، جس سے یہ لگتا ہے نون لیگ یہ سمجھتی ہے کہ ہم اب پاپولر ہو گئے ہیں، 4 سال بعد ایک لیڈر کا واپس آنا، پھر اس طرح سے استقبال ہونا تو ایک پاپولیرٹی کی مثال ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ عوام اب کہا جاتا ہے، یہ سچویشنز بتائی جاتی ہیں کہ چیئرمین تحریک انصاف کو، پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹر وہ جذباتی ہیں، تھوڑے نہ سمجھ ہیں، ان کو اس چیز کی شعور نہیں ہے کہ کس طرح سے فی الحال یہ ٹرینڈ ہے کہ تحریک انصاف کو اس ٹائم چاہنے والے بہت زیادہ ہیں، ووٹ بینک ان کا بہت زیادہ ہے، 9 مئی کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف جن مشکلات کا شکار ہے۔ خیر آگے بڑھتے ہیں۔ یہ پرویز الہی صاحب کی اپنی سٹیٹمنٹ تھی، بہت جلد ان کو رہائی ملنے والی اور وہ گھر ہوں گے، اور الیکشن کی ذمہ داریاں جو ہیں الیکشن کی وہ پرویز الہی صاحب کے سر پہ اب ظاہر چلنے والی ہیں پاکستان تحریک انصاف کی۔ اور اس میں ایک اور بات بھی کی ہے پرویز الہی صاحب نے کہ ہمیں کسی بھی قسم کی پریس کانفرنس کرنے کا نہیں کہا گیا، کسی قسم کا کوئی پریشر نہیں ہے، یہ انہوں نے میسج پہنچایا ان لوگوں کے جنہوں نے پریس کانفرنس کی ہیں، چھوڑا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ جاتا ہے، اگر آپ اس کو سمجھتے ہیں، انہوں نے کہا کہ جی ہمیں کسی کا فون نہیں آیا ہے کہ پریس کانفرنس کرنی چاہیے، ہمیں کسی نے پریشرائز نہیں کیا ہے کہ پریس کانفرنس کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں کسی کا فون نہ آنا، پھر اس طرح سے پریس کانفرنس کا نہ کہنا، یہ ایک میسج جاتا ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے پریس کانفرنس کر کے چھوڑا ہے پاکستان تحریک انصاف کو، اور ان کے چھوڑنے کے بعد یہ اب مضبوط کینڈیڈیٹ ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ہمارا ساتھ اور ہم اسی طرح سے سٹینڈ کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ کسی حد تک بھی ایک اس حد تک ووٹ لے سکتے جس کی کبھی فی الحال مثال بھی نہیں ملتی تھی۔ یقیناً فیکٹر تو ہے یہ، اس میں میرے خیال میں کوئی ٹھکرانے والی بات نہیں ہے یا نہ سمجھنے والی بات نہیں ہے۔ اگر اس کے علاوہ بات کریں کہ موجودہ جو کاف لیگ کی قیادت ہے شجاعت صاحب، اور اس حوالے سے ان کا الحاق اور کس طرح سے انہوں نے اپنے آپ کو چلانا ہے، کیا وہ کوشش کر رہے ہیں پرویز الہی صاحب کو ساتھ ملانے کی، یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پرویز الہی صاحب جو ہے وہ ان کے ساتھ مزید کنٹینیو کریں گے؟ تو ایک طرف سے پرویز الہی صاحب کا یہ جواب، اور پھر دوسری طرف سے رانا ثناء اللہ صاحب کی پریس کانفرنس، ان کا یہ سوال اٹھانا، ان کا یہ بیان آنا کہ ہم کاف لیگ کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ پنجاب میں کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وفاق میں انہوں نے جس طرح سے پہلے پی ڈی ایم کی حکومت میں آپ نے دیکھا طارق بشیر چیمہ صاحب کو، صالح حسین صاحب کو جو ہے ایک وزارت انہوں نے دی، اور جس طرح سے انہوں نے پنجاب میں بھی ان کے ساتھ الحاق کیا، اب بھی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے۔ پھر کاف لیگ کا نون لیگ کے ساتھ ملنا، پھر بی پارٹی آئی پی پی کو بنانا، سوالات بہت زیادہ اٹھتے ہیں اس طرح سے کہ آئی پی پی جو ہے وہ بی پارٹی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی کے ترین صاحب، لیکن اس میں فی الحال بیانیہ بنانے کی ضرورت ہے آئی پی پی کو، اور مضبوط کرنا ہے، جماعت کو مضبوط بنانا ہے۔ تو میرے خیال سے ابھی وہ فی الحال اس طرح سے کسی بھی قسم کا نہیں سوچ رکھتے ہیں کہ کسی کے ساتھ وہ بیٹھیں گے یا پھر نون لیگ کے ساتھ وہ چلیں گے۔ اب اسی طرح سے سندھ کے اندر پی ڈی ایم ظاہر جو جماعت ہے جس میں پیپلز پارٹی کو چھوڑ کے اور باقی اس کے ساتھ جو ہے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو اب ایم کیو ایم ہے، اسی طرح سے نون لیگ ہے، ان کا ساتھ مل جانا اور پیپلز پارٹی کو ٹف ٹائم دینا، یہ بھی ایک سچویشن ایسی بن رہی ہے۔ خیر یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس سے لگتا ہے کہ اب پاکستان تحریک انصاف کے لیے، پاکستان تحریک انصاف کی بات کر رہا ہوں میں چیئرمین تحریک انصاف کی بات نہیں کر رہا، پاکستان تحریک انصاف کے لیے یہ وقت ہے کہ ان کو الیکشن میں اس طرح سے جانے کی اجازت دی جائے، اور ریکوائرمنٹ بھی ہیں یہ اس ٹائم، عوام بھی یہ سمجھتی ہے۔ تو یقیناً یہ وہ چیز ہے کہ جس کو ہم سمجھتے ہیں
کہ ضروری ہیں. اسی طرح سے اگر ہم آگے بات کرتے ہیں کہ صدر راولوی صاحب نے بات کی ہے کہ چیئرمین تحریک انصاف اور جو ظاہر اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے درمیان مصالحت کی جو ہے وہ شاید کہیں کمی رہی ہے. اب یہ کمی کس کی طرف سے رہی ہے؟ یہ کمی کیا صدر صاحب سے سمجھتے ہیں کہ ان کی طرف سے رہی ہے؟ اور اس کمی کے پیچھے کس طرح سے ان کا کردار رہا، کس طرح سے انہوں نے مصالحت کرنے کی کوششیں کی، کس طرح سے انہوں نے جو حالات سازگار تھے جس میں ہم دیکھتے رہے ہیں کہ بار بار ان کی پی ڈی ایم حکومت کے ساتھ خطوط کے اوپر جو ہے وہ چیزیں سامنے، پھر لا علمی کا اظہار ہونا، جو کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے اوپر دستخط نہ ہونا، پھر وہ دستخط کے حوالے سے جس طرح سے بتایا جاتا تھا کہ وہ علم میں ہی نہیں ہے صدر صاحب کے، ان کے علم میں بھی نہیں ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ انہوں نے یہ چیزیں جو ہیں وہ فائنل کی ہیں. بہرحال دیر ہے درست ہے میرے خیال سے. صدر صاحب جو ہے فی الحال ان کا یہ بیان، پرویز الہی صاحب کا یہ بیان لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو، ان کے ورکرز کو، ان کے سپورٹرز کو وہ خوشی ملنے والی ہے. امید جاگ اٹھی ہے کہ اب پاکستان تحریک انصاف بھی نظر آئے گی، ان کے فلیگز بھی نظر آئیں گے آپ کو چوراہوں میں، اور وہ بھی الیکشن میں لیتی ہوئی نظر آئے گی. اگر ٹو دا پوائنٹ چیزیں ہیں کہ اگر اس الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف کو ایک شفاف الیکشن ملنے کی جو ہے وہ امید ہے، اور ایک شفاف الیکشن ہوتے ہیں پاکستان میں جس میں بالکل جس طرح نون لیگ سمجھتی ہے، پیپلز پارٹی لیول پلینگ فیلڈ کی باتیں کر رہی ہے، پاکستان تحریک انصاف بھی یہی بات کر رہی ہے. اگر یہ اس الیکشن میں اگر خدا کا خوف آ گیا الیکشن کمیشن کو، اور خدا کا خوف آ گیا حکومت کو، اور خدا کا خوف آ گیا دھاندلی کرنے والوں کو، تو میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بننے سے کوئی نہیں روک سکتا. ایک فیکٹ ہے جو کہ میں اپنی کوئی پرسنل رائے نہیں دے رہا، یہ ایک فیکٹر ہے. اور اسی طرح سے اگر اس میں یہ چیزیں چلتی ہیں، اور لگتا یہی ہے، ابھی ٹویٹرز کے اوپر آپ دیکھیں یا مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ دیکھیں، یہ لگتا ہے اب اسی طرح سے یہ نو پیپلز پارٹی کی طرف سے بات کی کہ جی یہ الیکشن نہیں، یہ سلیکشن ہو کے آئی ہے. یہ الیکشن نہیں ہوں گے، یہ سلیکشن ہوگی، اور اس سلیکشن کو آلریڈی جو ہے وہ نام اناؤنس ہو چکا ہے کہ وہ نواز شریف صاحب ہی ہیں. اور اسی طرح سے رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی یہ بات کی ہے کہ جی نہیں، میاں صاحب کا واپس آنا ہی ان کی کیسز ختم ہونا ہے، اب ان کی گرفتاری نہیں ہو سکتی، ان کی نااہلی بھی ختم ہو چکی ہے. مطلب کہ خود کا قانون ہے، میرا پاکستان ہے، کسی کے باپ کا پاکستان نہیں ہے. یہ وہ مثالیں ہیں. اور اسی طرح جس طرح ہم کہتے ہیں، ہمیں جذبہ تو بہت آتا ہے کہ نہیں جی یہ میرا پاکستان ہے، کوئی غلط کر کے تو دیکھے، اور یہی اسی طرح سے مثالیں ملتی ہیں. یہ واقعی میرا پاکستان ہے، یہ وہ بات جو میں کر رہا ہوں یہ وہی بات سارے کر رہے ہیں کہ میرا پاکستان ہے، کسی کا باپ کا پاکستان نہیں. کہ قانون کے اوپر عمل درآمد کرا کے دکھائے، کوئی آئین کے اوپر عمل درآمد کرا کے دے، کسی کے باپ میں اتنی ضرورت نہیں ہے. یہ وہ دھمکیاں ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں. اور میرے خیال سے جو اب انصاف کی بات کرنے والے ہیں میری طرح کے لوگ، یا پھر جو جس طرح سے سمجھتے ہیں کہ آئین کے اوپر آئین کی رٹ لگاتے ہیں، ان لوگوں کو ڈوب کے مر جانا چاہیے، کیونکہ ہمارے لیے اب جگہ نہیں رہی آئین اور آئین قانون کو دیکھ کر چلنے کی. ہم اپنی نسل کو کیا جواب دیں گے؟ بہت بڑے سوالات ہیں، سوال نشان بنتے ہیں. مجھے اجازت دیں، اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.